अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलमुस्तफ़वी ऑफिशियल्स। काफ़ी अरसे के बाद हम डेली व्लॉग के सिलसिले को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी डेली जॉब थी जिसकी वजह से मैं मसरूफियात थी, जिसकी वजह से हम हाज़िर नहीं हो सके। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सिलसिले को, और इसके साथ साथ हमारी सुफियाना बज़म जो कि आप को हर हफ्ते मिलती है, तो उसका भी बाकायदा आगाज़ रखेंगे और उसमें हमारी कोशिश होगी कि इसमें नागा ना हो और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहे। क्योंकि इसमें मैं जो सोचता हूँ, मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ माशरे में, उन चीज़ों को मैं डिस्कवर करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके ज़रिए चाहे 1, 2, 10 लाखों करोड़ों जितने भी हों, उन लोगों का भला हो सके। मेरे उन मुशाहदात की वजह से शायद मैं किसी के कुछ भी काम आ सकूं। तो इस सिलसिले को हमेशा हम जारी रखेंगे। एक हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग इंशाल्लाह हम उसके भी डालते रहेंगे साथ साथ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और उम्मीद है कि आप उस प्रोग्राम को भी इंजॉय करे होंगे। और इसके साथ साथ हम हमारे जो डेली व्लॉग का सिलसिला है उसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जनाब, आज 18 फरवरी है और बहुत ही खूबसूरत दिन है, उसका आगाज़ हुआ जाता है। नाज़रीन करम, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले, मैं एक शिफ्ट जॉब कर रहा था। तो जॉब का ना ये एक जो डिसअपॉइंटेड होता है कि इंसान जो है वो ना तो बाकायदगी से उसके अलावा किसी और चीज़ को टाइम दे सकता है और एक महदूद होकर रह जाता है। और इसके बरक्स अगर आप बिज़नेस को देखें या कारोबार को देखें या किसी और सिलसिले को देखें, तो उसमें आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप उसके साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये जो एक कुदरती चीज़ है कि इंसान जो एंगेज नहीं होता इतना एक टाइम के लिए। जॉब का ये होता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक की शिफ्ट को उनके होके रह जाते हैं जिनके आपने काम करना है। कंपनी के होके रह जाएंगे या डीलर के या जिस। और आज का हमारा जो दिन का आगाज़ होगा वो एक मीटिंग से होगा। और हमारा जो कारोबार या बिज़नेस का इफ्तिताह है, ये मतलब आगाज़ है और शुरुआत है, वो आगाज़ हमारा प्रॉपर्टी से है। तो प्रॉपर्टी के जो कारोबार है उसमें हमने बिस्मिल्लाह लिया है, जॉब से शिफ्ट हुए हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी में। और उसके बाद हम जो ऑनलाइन, हमारा वो तो ऑनलाइन का सिलसिला तो शुरू से चलता आ रहा है, फिर साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी है। लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर्टी का सिलसिला है उसकी मीटिंग है, चलते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको भी लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या। मैं चलता हूँ मीटिंग की जानब, क्योंकि हमारे दोस्त जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली रूटीन की और फ्यूचर की जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की। हम चलते हैं, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। जी, मंज़िल मकसूद पहुँच चुके हैं और मैंने क्लाइंट से रब्ता किए हैं, वो भी करीब ही है मेरे, और जल्दी उनसे रब्ता हो जाएगा, मीटिंग होगी उसके बाद में। हाँ जी व्यूअर्स, मीटिंग वगैरह हो रही है अच्छी, माशाल्लाह अच्छी हो गई है। और अब यहाँ से एक पार्सल रिसीव करना है, फिर उसके बाद चलेंगे ऑफिस। हमारे साथ रहिएगा जी। बस पार्सल रिसीव कर लिया है, बस अब कुछ यहाँ से शॉपिंग करनी, छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, तो उसके बाद फिर चलते हैं ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप देख सकते हैं कि मैं अभी खाना बना रहा था। और ये खाना बनाना कोई सिर्फ लेडीज़ पे फ़र्ज़ तो नहीं है ना, ये तो जिसके हाथ में और जो अहले ज़ायक़ा है, जिसको ज़ायक़ा पसंद है, वो ये शौक़ रखता है। तो मैं आज एक मौज़ू आपके सामने लेके आया था, डिस्कस करना चाह रहा था कि जो कुरान पाक है ना, इसकी अगर आप तलफ़्फ़ुज़ को देखें, इसकी आप जो रिदम है उसको देखें, इसके राज को देखें और इसके मफ़हूम को देखें, एक कंप्लीट अपने अंदर एक राज रखता है। और इसकी ये शान है कि जिस भी ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया जाए, जिस भी ज़बान में इसको समझा जाए, मफ़हूम को समझने की कोशिश की जाए,
تو اس کا جو انداز بیاں ہوتا ہے وہ اسی انداز میں ہوتا ہے. اکثر جیسے کہ میں رائٹر ہوں، میں اکثر ایسے جملے لکھتا ہوں جس جملے کو اگر میں اردو میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا تلفظ، اس کا انداز بیاں اور اس کا جو ردم ہے اور اس کی جو ٹیمپو ہے، بالکل مجھے نا وہ ایک الگ سی لگے گی. اگر وہ میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو اس کی ٹیمپو جو ہوگی، اس کی جو وزن ہوگا بیان کرنے کا اور اس کا جو انداز بیان اور مفہوم ہوگا دوسری زبان میں منتقل ہونے کے بعد وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ آپ عربک زبان سے قرآن کریم کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں اپنی اردو زبان میں تو اس کا ردم اور اس میں جو اللہ رب العزت کا انداز بیاں اور ایک جلوہ نظر آئے گا، تجلی نظر آئے گی، وہ آپ اگر محسوس کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں اگر، تو وہ آپ کو محسوس کرنا نظر آئے گی آپ کو. اور اگر آپ وہی ٹرانسلیٹ انگلش میں کریں تو وہی چیز آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گی. اور جس بھی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کریں اس میں وہ آپ کو ایک ردم نظر آئے گا. اور سامعین کرام، آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو گرامر وغیرہ کا جو ہوتا ہے اردو زبان میں، ادب میں اور مفہوم وغیرہ میں، ہر چیز کا یوں خیال رکھا کہ اس کا لہجہ اور اس کے ایک ایک تلفظ کو اگر ذرا سا بھی رد و بدل کر دیا جائے تو اس کا بالکل مفہوم بھی چینج ہو جاتا ہے. اگر لہجہ بھی، اگر آپ اس کو انداز بیاں آپ کا اوپر نیچے ہو جائے، یعنی کہ نرم ہو جائے، یا آپ نے جو لفظ نرمی میں جیسے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ اگر آپ اپنے انداز میں پڑھیں گے یا اس کے ایک زیر بھی چینج ہو جائے گی، زبر بھی چینج ہو جائے گی، تو اس کا انداز بیاں اور اس کا مفہوم بلکہ پوری کی پوری نوعیت ہی چینج ہو جائے گی اس کی، اور سب کچھ جو اس کا مفہوم ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو. اسی طرح سے اور اگر آپ دیکھیں کہ تورات یا زبور میں، اب زبور تو بالکل چینج ہو چکی ہے کیونکہ ایڈیشن ہو چکی ہے اس میں، تورات کے جو لفظ ہیں، قرآن کریم کے آیات ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں، اور اس میں ایڈ کی ہوئی جو الفاظ، یہ جو جملہ، یہ جو آیت ہے، وہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے. قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جو 1400 سال ہو گئے ہیں تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اس کی ایک زیر زبر چینج نہیں ہوئی، اور یہی اس کی ایک طاقت اور دشمنوں کو، اہل کفار کے لیے ایک تعجب ہے. اور اہل کفار کے لیے یعنی کہ یہ بھی تعجب ہے کہ وہ تو شروع سے ہی حیرت میں مبتلا ہیں کہ ہمارا جو ان کا جو دین ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 300 سال یا 400 سال پرانا تو ہے نہیں، ان کو 3000 سال 4000 سال پرانا دین جیسے کہ بنی اسرائیل یہودیوں کا. تو ہمارا جو دین ہے 1400 سال میں جو حضور پاک کے لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے حساب سے لوگ آتے اور جاتے ہیں اس دنیا میں، اور یہ ساری کائنات ان کی ہے، اور وہ اس تعجب کو اب تک سمجھ نہیں سکے ہیں. لیکن ان کی تعلیمات کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ سائنٹسٹ، یعنی کہ چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، وہ ان چیزوں کو جب سائنٹیفکلی وہ دیکھتے ہیں، وہ معائنہ کرتے ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے جو دین اسلام میں ہیں وہ وہاں پہ پاتے ہیں، اور بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں ان کو ثبوت ان کو ملتے ہیں، اور وہ چیزیں وہ دریافت کرتے ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال، ایک بڑا عرصہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے بتا رکھا ہوتا ہے، اور اب چیزیں وہ اچانک سے دریافت ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں اچانک سے بارشیں ہو گئیں اور ایک دم سے سبزہ اگ گیا بارشوں کی وجہ سے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بیان کیا اور آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا، یورپ میں درجہ حرارت گرمیوں کے موسم میں بہت عروج پہ تھا اور کافی گرمی بڑھ چکی تھی.
اور یہ ایک ایک کر کے نشانی پوری ہوتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی جو پیش گوئیاں کیں اور واضح پیش گوئیاں بھی کیں، اور جو وہ اپنی امت کو اس سے ڈرایا کہ یہ وقت آ گیا تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ وقت کیوں آئے گا، وہ کون سی غلطیاں ہوگی کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو وہ نشانیاں اللہ رب العزت ظاہر کریں گے، یعنی کہ زلزلے آنا، ہر نت نئی آفت کا ابھر کے آ جانا، وہ آفت کے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، اور کرونا کا نام آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنا ہے، اور اسی طرح سے بہت نت نئی بیماریاں، نت نئی مصیبتیں، نت نئے جو وہ وبائیں اور پریشانیاں، اور گلوبل وارمنگ، گلوبل کے جو ابھی جو ہوا کے اور جو اس طرح کے پولیوشن کے جو مسائل پوری دنیا کو وہ سامنا ہے، تو وہ آج سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہوگا، لیکن اب جو ان کو وہ چیزیں سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں تو وہ سارے حیران اور پریشان ہیں، اور اس سے لڑنے کی تدبیریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تو 1400 سال پہلے اپنے اور جو تعلیمات اور درس اور صحابہ کرام کے بزم ہوتی تھی ان میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے بتایا، لیکن آج جو سائنٹیفکلی وہ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، اور جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی حیران ہیں، اور جو اس کو ایکسپلور کر کے مطلب جن کے لیے ایکسپلور کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ عوام ہے، وہ بھی حیرت میں مبتلا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں تو ان کی تعلیمات کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم آج گمراہ ہیں۔ اگر انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں تو ہمیں وہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو، تو ہم اپنے طور پہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے، تو آپ پہلے خود کو ان چیزوں سے باہر نکالیں کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس کے بعد آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کے بعد جو آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد آپ کے معاشرہ اور محلہ، پھر وہاں پہ آپ کے جو فرائض ہیں اصلاح کے، تعلیمات کے، دین کے، تبلیغ کے، وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ یہ تھی کچھ باتیں، اور باتوں میں ہم نے ایک پیغام بھی آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ اپنی تعلیمات سے جب دور جائیں گے، اور جو آج سے پہلے بھی 200-300 سال یا 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے جو اپنی تعلیمات سے جو غافل رہے، وہ اس چیز تک نہیں پہنچ سکے کہ جس کی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، ہدایت کا، رائے حق کا، اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کا کہ جو تکمیل کو پہنچے، کامیابی کی تکمیل کو، اور اس منزل کو پہنچے کہ جس کے لیے سب حسرتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی تعلیمات سے جتنے دور ہو جائیں گے، حالانکہ ہم نے یہ مولوی کلچر کو پنپنے ہی نہیں دینا تھا، ہم خود اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا کہ یا ہم مولوی کو لے کے آئیں گے اور دعا کرائیں گے، اس میں فائدہ ہوگا۔ آپ خود اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھیں گے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا، یا آپ مولانا صاحب کے جنازہ پڑھنے کے اوپر ثواب کا امید رکھیں گے۔ اس طرح سے یہ جو مولوی کلچر ہے، اس کو آپ کیوں نکالتے ہیں؟ آپ خود جو نا اپنی تعلیمات، اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر چلیں گے، اور اس کے بعد آپ جب دین کی تعلیمات کو پڑھ کے پھر سائنٹیفکلی ایجوکیشن لیں گے، یا کوئی ایکسپلور کریں گے کائنات کو، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دین کی تعلیمات کو نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ سائنسی تعلیمات اور مشاہدات کریں گے، اور اگر آپ دین کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بے شک آپ سائنسی تعلیمات اور مشاہدات اور دنیا کو ایکسپلور کرنے نکل جائیں، لیکن جو تعلیمات اور جو اللہ نے حکم دیے، جو تجویزیں، جو حکمتیں، جو راز اپنے قرآن کریم میں، اور جو راز
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اپنے امت مسلمہ اور اپنے ماننے والے، چاہنے والے اور اپنے عقیدت رکھنے والے، سمجھنے والوں کے لیے چھوڑے، اور واپس لوٹ آنے والے رائے حق کے جو مسافر ہیں رائے حق کے، ان کے لیے جو نصیحتیں چھوڑی وہی ہیں دین کی تعلیمات کے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے گزارنی ہے اپنی زندگی۔ امید ہے آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو ہمارے فیس بک پیج محمد المصطفی اور یوٹیوب چینل اور جتنا بھی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں ان کو فالو کر لیں، لنک ہم پرووائڈ کر دیں گے۔ سب سے مسٹ جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہیں تب بھی لنک پہ نیچے کلک کیے مینشن ہوگا، اس کو کلک کر کے یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کریں، کیونکہ اپ کمنگ سارے پروجیکٹ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، وہاں سے میرے سارے پروجیکٹ ایک ہی چینل سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ ولاگ کے پروجیکٹ وہ بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد سفیانہ بزم کے جیسے کہ میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے حی علی الفلاح، لوگوں کی فلاح کے لیے، وہ سلسلہ بھی ہمیشہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو ملتے ہیں مستقبل میں کسی اچھے سے پروگرام میں، کسی اچھی سی ویڈیو میں، کسی اچھے سے پیغام میں۔ تو آپ اپنا اور اپنے سے جڑے تمام زیرو کا، تمام پیروں کا، تمام جانداروں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو اپنے اندر اور اپنے ارد گرد پنپنے نہ دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، رب رکھا۔